जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब। प्रोफेसर अहमद आफाकी साहब, डॉक्टर मुशर्रफ, अज़ीज़ दोस्तों और तलबा और तालिबात, ज़रा भैया बैठ जाओ। शुक्रिया कि मुझे याद किया गया। मुझे याद आ रहा है कि पिछले सेमिनार में जब मैं हाज़िर हुआ था तो इस वक्त मेरी और आफाकी से ये गुफ्तगू हुई थी कि भाई मीर, गालिब, इकबाल, प्रेमचंद, फैज़, इन सब पर तो बहुत होता रहा है। ऐसे शोरा को भी याद किया जाए जिन्होंने अपने अपने शोबे में बड़े कारनामे अंजाम दिए। मसलन नज़ीर अकबर आबादी बहैसियत अवामी शायर, मसलन इस्माइल मेरठी बच्चों के शायर, मसलन अकबर इलाहाबादी तंज़ व मिज़ाह के शायर, और चकबस्त लखनवी बहैसियत कौमी शायर। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये चकबस्त पर सेमिनार हो रहा है और बहुत ज़रूरी था चकबस्त को याद किया जाना। पेश करता हूँ मैं मज़मून आपकी खिदमत में। मुशर्रफ ने जो एक मिसरा पढ़ा चकबस्त का, मैंने उसी को उन्वान बनाया, नया मसलक नया रंगे सुखन ईजाद करते हैं। तमहीद का हिस्सा मैं छोड़कर उर्दू के मुमताज़ व मुनफरिद शायर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त 19 जनवरी 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए और 12 फरवरी 1926 में रायबरेली कह लीजिए या लखनऊ कह लीजिए उनका इंतकाल हुआ। इस तरह उन्होंने सिर्फ 44 साल और 24 दिन की उम्र पाई। वालिद पंडित उदित नारायण चकबस्त भी शायरी करते थे। आइए शाहब साहब। वालिद पंडित उदित नारायण चकबस्त भी शायरी करते थे और यकीन तखल्लुस रखते थे। इस तरह शायरी चकबस्त को विरासत में ज़रूर मिली, लेकिन चकबस्त का जहन और शऊर मुख्तलिफ नौइयत का था, इसलिए उन्होंने उसको दूसरा रुख दिया। कम उम्री में वालदा का इंतकाल हो गया तो वो अपने मामू के साथ फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए। ये चकबस्त और उर्दू शायरी के लिए नेक फाल साबित हुआ। चकबस्त की तमाम तालीम लखनऊ 1905 में बीए किया, लखनऊ में हुई। 1905 में बीए किया। उस ज़माने में वकालत का इम्तिहान लखनऊ में न था, इसलिए चकबस्त ने 1907 में जिस कॉलेज से वकालत का इम्तिहान पास किया वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुल्हिक था। इस तरह से वो इलाहाबाद से भी मैं खुश होता हूँ कि उनका रिश्ता था। बाद में तो उनकी बेटी भी ब्याही इलाहाबाद में, उनके नवासे आजकल अभी भी रहते हैं, मुलाकात होती है। उसके बाद उन्होंने लखनऊ के मशहूर वकील सैयद शहनशाह रिजवी के ज़ेर निगरानी वकालत शुरू की। रिजवी साहब भी शायर थे, इसलिए यहाँ भी शेर व शायरी का माहौल मिला। बचपन से ही बल्कि फितरी तौर पर शायराना तबीयत और फितरत लेकर आए चकबस्त ने एक ख्याल है कि 9 बरस की उम्र से ही शायरी शुरू कर दी थी।
اس عمر کا کلام تو نہیں ملتا، لیکن 12 برس میں باقاعدہ ایک نظم کا ملاحظہ کیجیے، 12 برس، 9 برس تو پھر بھی چھوٹا، 12 برس کی عمر میں باقاعدہ ایک نظم کہی. یہ ٹین ایج ہے، اس میں ایک رومانٹک نظم یا غزل وہ کہہ سکتے تھے، لیکن حب قومی کا عنوان ہے جو نظم ملتی ہے 12 سال میں، جس کا تذکرہ سبھی کرتے ہیں. ماہر چکبست کالی داس گپتا نے بھی لکھا ہے، کوٹ، ان کی شاعری کا آغاز 1894 میں 12 برس کی عمر میں ہوا، جبکہ انہوں نے سوشل کانفرنس کشمیری پنڈتان لکھنؤ میں پنڈت دیانند گنجو کے شادی خانے میں ایک نظم حب قومی کے عنوان سے پڑھی. ذرا شادی گاہ میں اور حب قومی کی نظم پڑھی. غور طلب بات یہ ہے کہ اتنی کم عمر میں ایک نوجوان رومانی اور نوجوانی کی شاعری کرنے کے بجائے قوم اور وطن سے متعلق نظم کہہ رہا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں غزلیہ و عشقیہ شاعری کے چرچے عام تھے. ہجر و وصال، حسن و جمال اور عارض و رخسار ہی شاعری کے خاص موضوعات تھے. اسی لکھنؤ میں چکبست غزلیں تو کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نظمیں، اور وہ بھی قومی اور اصلاحی نوعیت کی نظمیں. ظاہر ہے کہ یہ اس کے کچھ اسباب ہیں. مختصراً ان اسباب علل کو سمجھتے چلنا ضروری ہے. کالی داس گپتا رضا کے ہی پھر جملے پھر ملاحظہ کیجئے. یہ وہ زمانہ ہے کہ 1857 کی آزادی کی ناکام لڑائی کا شعلہ خاکستر بن چکا تھا. ہندوؤں کی اصلاحی تحریک آریہ سماج نے شمالی ہندوستان میں پاؤں جما لیے تھے. انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آ چکی تھی. حال ہی میں اپنا تبلیغی اور اصلاحی مسدس مد و جذب اسلام کہہ کر مسلمانوں کو نئے رجحانات سے روشناس کرا دیا تھا. قومی اور مذہبی انجمنیں عام ہو گئی ہیں. اقبال انجمن اصلاح میں اور صفی شیعہ کانفرنس میں نواسنج ہیں. چکبست نے بھی اپنی شاعری کا آغاز سوشل کانفرنس کشمیری پنڈتان سے کیا. انکوٹ. خیال رہے کہ حالی نے اس وقت غزل کی مخالفت کی جب غالب مومن داغ کی غزلیہ شاعری کا طوطی بول رہا تھا. کم و بیش اسی طرح لکھنؤ میں بڑا مشکل ہوتا ہے اگینسٹ دا کرنٹ جانا. ماحول بنا ہوا ہے غزل کا. حالی تلاش علم اور تلاش رزق میں پیدل پانی پت سے دلی آتے ہیں، غالب سے ملتے ہیں، شیفتہ سے ملتے ہیں، مومن اور داغ کی شاعری کو سمجھتے ہیں اور خود بھی غزل کہتے ہیں، لیکن مقدمے میں غزل کی مخالفت کرتے ہیں اور نظم کی حمایت کرتے ہیں. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. کم و بیش اسی طرح لکھنؤ میں آتش ناسخ کے بعد صفی، ثاقب، آرزو وغیرہ کی غزلیہ شاعری کی دھوم تھی. ان معنوں میں حالی اور چکبست میں یکسانیت تھی کہ غزل کہہ رہے ہیں اور غزل کے روایتی رومانی اسلوب اور طرز فکر کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان دنوں ملک و قوم کے تقاضے ہی کچھ اور تھے اور ان دونوں کی نظریں ان تقاضوں کی طرف گڑی ہوئی تھیں جو ان کی انسان دوستی اور وطن پرستی کا ثبوت پیش کر رہی تھیں. خطۂ اودھ کی اس سرشاری اور حسن انگاری کے ماحول میں جہاں اب بھی آرزو، صفی، ثاقب وغیرہ خالص لکھنوی شاعری کی روایت کو آگے بڑھا رہے تھے اور جس کے سلسلے جگر اور حسرت تک پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک اسی دور میں لکھنؤ میں رہتے ہوئے بھی ایک نوجوان شاعر حالی، اقبال وغیرہ سے متاثر ہوتا ہے، نظمیں کہتا ہے اور غزلیں بھی اگر کہتا ہے تو ان پر غالب اور آتش کی حقیقت پسندانہ اور عارفانہ شاعری کے اثرات بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں. محض 12 سال کی عمر میں کہی جانے والی اس نظم کا ایک شعر دیکھیے. ہے گلے مخصوص سے پر گلشن کشمیر آج، دشمنی نا اتفاقی سبزہ بیگانہ ہے. اب سبزہ بیگانہ کی ترکیب ایک 12 سال کا لڑکا استعمال کر رہا ہے، یہ غور کرنے کی بات. گلشن کشمیر کی ترکیب تو عام ہے،
لیکن گلے مقصود کی اصطلاح میں اقبال کی گونج سنائی دیتی ہے، اور دوسرے مصرعے میں دشمنی نااتفاقی میں مشاعرے کی گونج ہے، تو سبزۂ بیگانہ خالص لکھنوی ترکیب ہے۔ یہ سرسری تجزیہ محض ایک اشارہ ہے کہ چکبس کا ذہن لکھنؤ کے گلابی ماحول میں نہیں بلکہ تاریخ، تہذیب اور ملک کے خاکی ماحول میں ڈھل رہا تھا۔ شوق علم اور مطالعہ کائنات ان کی نفسیات میں رچ بس رہا تھا۔ حالی نے بھی اپنے مقدمے شعر و شاعری میں پہلی شرط مطالعہ کائنات قرار دی تھی، اور فراق گورکھپوری نے بھی اپنے مضمون حقیقی شاعری کیا ہے میں صاف طور پر کہا کہ عظیم اور بامقصد شاعری کے لیے شعور علم سے زیادہ شعور کائنات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ گونج ہے حالی کی، ان کا حالی پر فراق صاحب کا ایک طویل مضمون ہے جس میں یہ سب اثرات۔ اس وقت ملک کا خود نجات غلامی اور حصول آزادی کے لیے نہ صرف سیاسی بلکہ اصلاحی و معاشرتی تحریکات میں رج بس کر ایک نیا پیغام دے رہا تھا، جس کی آواز اس وقت کے سنجیدہ ذہین شعراء سن رہے تھے اور اپنے تخلیقی و تفکیری ذہن کو ایک بڑے ویژن میں تبدیل کر رہے تھے، جن میں ایک چکبس بھی تھے جو بیک وقت اردو فارسی کے ساتھ ساتھ انگریزی، فلسفہ، سیاست، وکالت پر مہارت رکھتے تھے۔ مختلف علوم اور سماجی ماحول نے ان کو لکھنوی محبوب سے اوپر اٹھا کر بال گنگادھر تلک، گوپال کرشن گوکھلے، مسز اینی بیسنٹ وغیرہ کو محبوب اور ہیرو بنا دیا، جو اس وقت قومی سطح پر اپنے علم و عمل کے ذریعے چکبس جیسے فکرمند اور ہوشمند نوجوان کو غیر معمولی طور پر متاثر کر رہے تھے، اور جو ان کے بالکل ہی قریب تھے، مثلا بشن نارائن در، گنگا پرساد ورما وغیرہ، جن پر چکبس نے نظمیں کہیں اور مضامین بھی لکھے۔ وہ اپنی تہذیب و اخلاق، ذہن و ویژن اور نظریاتی بدلاؤ کی وجہ سے چکبس کے ذہن کی تعمیر میں لاشعوری کام کر گئے تھے۔ پھر ان کے اندر کا مفکر شاعر ایک خاص قسم کے قومی، سماجی، اصلاحی شعور میں ڈھلتا گیا اور ایک نیا رنگ شاعری کا تاریخی سر و سامان فراہم کرتا گیا۔ صبح امید اور صبح وطن متوازی طور پر چکبس کی تخلیق و تفکیر کا لازمی حصہ بن گئے۔ ابتداً کشمیری سوسائٹی، گھریلو قسم کی اصلاح وغیرہ سے نکل کر وہ ملکی اتحاد اور آزادی کی تحریک کی طرف شدت سے گامزن ہوئے۔ اس وقت مہاتما گاندھی جنوبی افریقہ میں تھے اور وہاں ہندوستانیوں کی حمایت میں عزت و غیرت کی جدوجہد کر رہے تھے۔ چکبس کی دور بھی نگاہ گاندھی کے حرکت و عمل سے واقف تھی، چنانچہ گاندھی پر سب سے پہلی نظم چکبس نے لکھی۔ خیال رہے کہ ابھی گاندھی ہندوستان آئے بھی نہیں تھے، جنوبی افریقہ میں تھے، لیکن باخبر اور باشعور لوگ تھے۔ پہلی نظم چکبس نے لکھی جو 1914 کے ایک رسالے میں شائع ہوئی، جس پر مہاتما گاندھی کا نام اس عنوان و شعر کے ساتھ پیش کیا گیا تھا: بخدمت فدائے قوم مسٹر کرم چند گاندھی، نثار ہے دل شاعر تیرے قرینے پر، کیا ہے نام تیرا نقش اس نگینے پر۔ چکبس نے راست طور پر گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: وطن سے دور ہیں ہم پر نگاہ کر لینا، ادھر بھی آگ لگی ہے ذرا خبر لینا۔ یقیناً یہ پہلی آواز ہے، پہلی نظم ہے اور پہلی آواز جو گاندھی کے حوالے سے چکبس کے قلم سے نکلی۔ پروفیسر احتشام حسین نے لکھا ہے کہ یہ پہلا پرجوش اظہار حقیقت ہے جو اس ابھرتے ہوئے آفتاب کی نظر کیا گیا۔ اس نظم کی ادبی حیثیت کے ساتھ اس کی اولیت بھی مسلم ہے انکوٹ۔ اس کے بعد جیسے جیسے تحریک آزادی زور پکڑتی گئی اور جہاں باز وطن جان کی بازی لگاتے گئے، ان کا محبت اور قومیت سے پر ذہن نہ صرف بیدار ہوتا گیا اور اصلاح سے انقلاب
اور محبت سے جمہوریت کی طرف مڑتا چلا گیا۔ 1918 میں انہوں نے صبح امید نام کا ایک رسالہ بھی نکالا، جس کے پہلے ہی اداریے میں لکھا، اس وقت ملک میں یگانت، آزادی، جمہوریت اور وطن پرستی کے نعرے ہر طرف بلند ہو رہے ہیں، اور کون ایسا دل ہے جو اس بیداری کے رنگ کو دیکھ کر خوش نہ ہوگا۔ لیکن آگے وہ افسوس بھی کرتے ہیں، کوٹ، کثرت سے ایسے بدنصیب اہل وطن ملیں گے جن کے سروں میں ابھی یہ سودا باقی ہے کہ ہم کائست ہیں، کشمیری برہمن ہیں یا ویش ہیں، اور دوسرے فرقے کے لوگ ہمارے مقابلے میں اخلاقی حیثیت سے کم واقف ہیں۔ جب تک اس قومی غرور کا سانپ دلوں میں لہراتا رہے گا، اس وقت تک محض ہم پیالہ اور ہم نوالا ہونے سے یا قومی یگانگت کا راگ گانے سے بدنصیب قوم کے پیروں سے ذات کی تفریق کی بیڑیاں نہیں کٹ سکتی۔ انکوٹ۔ درج بالا جملوں اور ان کی نظموں کے رویوں اور نظریوں سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حب الوطنی محض جذباتی یا خارجی سطح کی نہ تھی، بلکہ اس میں واضح طور پر سماجی اصلاح، تعلیم و تربیت اور روشن خیالی وغیرہ کے جذبات اور نظریات تھے۔ وہ آزادی کے خواہاں تو تھے ہی، ساتھ ہی برابری، خوشحالی، حق اور انصاف اور اپنی قدیمی تہذیب پہ میں خاص طور پر زور دے رہا ہوں کہ اپنی قدیمی تہذیب کی پاسداری کے بھی خواہاں تھے۔ اسی لیے فراق گورکھپوری کہا کرتے تھے، جملہ سنیے فراق صاحب کا، کہ قومی و وطنی شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وطن میں رہتے ہوں، بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وطن بھی آپ کے اندر رہتا ہو۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نیری شاعری، جملہ سنیے، وہ فراق صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ نیری شاعری کوئی شاعری نہیں ہوتی جب تک اس میں دانشوری بھی نہ ہو۔ 1981 میں فیض صاحب ہندوستان آئے تو الہ آباد بھی آئے، ہم لوگوں نے ایک بڑا جلسہ ان کے اعزاز میں کیا، شام کا جلسہ تھا، تو یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ایک جرنلسٹ نے بڑا تیکھا سوال کر لیا فیض سے کہ آپ نے اتنی کم شاعری کیوں کی؟ اور فیض صاحب پینے پلانے میں مصروف تھے، سگریٹ بھی پی رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، اب جواب سنیے، کہنے لگے میاں کم شاعری کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بلا وجہ شاعری کرتے رہنا جرم ہے۔ آپ سنیے جملہ، بہت سارے لوگ شاعروں کو نہیں معلوم کہ وہ شاعری کیوں کر رہے ہیں۔ مقصد شاعری اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ مقصد زندگی بھی نہیں ہوتا، تو جب مقصد زندگی ہوگا تو مقصد شاعری بھی ہوگا، نظریہ شاعری بھی ہوگا۔ تو چکبس، فراق گورکھپوری وغیرہ صرف شاعر نہ تھے بلکہ مفکر اور دانشور بھی تھے۔ انہوں نے بامقصد شاعری تو کی ہی، فکر و نظر سے پر تنقیدی و تہذیبی مقالات بھی لکھے، چکبس نے بھی لکھے۔ مضامین چکبس کو کچھ اسی تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چکبس اگر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ گوتم نے آبرودی اس ماں بدے کوہن کو، سرمد نے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو، تو دوسری طرف وہ باہمی نفاق و عصبیت اور فرقہ واریت کے خلاف ضرب لگانے میں بھی دریغ نہیں کرتے، صاف کرتے ہیں، غرور جہل نے ہندوستان کو لوٹ لیا، بجز نفاق کے اب خاک میں وطن بھی نہیں، کئی شعریں میں چھوڑا۔ آج بھی ان اشعار کی ضرورت اور معنویت سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ اشعار کی دائمیت انسان کی انسانیت سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ تبھی تو غالب نے اپنے عہد کے آشوب کے بارے میں کہا تھا کہ میں انسان ہوں اور انسان شناس ہوں، انسان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ اس جملے کی بلاغت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چکبس سیکولر اور اعتدال پسند شخص و شاعر تھے۔ وہ ایک سرے سے مغرب یا انگریز کے مخالف نہ تھے، بلکہ بعض خوبیوں اور ان کی برکتوں کے بھی قائل تھے۔ وہ سماجی انصاف پر یقین رکھتے تھے
اور ان کے ہاں نسل، مذہبی، علاقائی وغیرہ کا تعصب ہرگز نہ تھا۔ وہ شاعر تو تھے ہی، مفکر اور دانشور بھی تھے، اور ایک بڑا تعمیری ذہن اور ویژن رکھتے تھے۔ پوری دنیا کو اپنا گھر آنگن اور کاشانہ سمجھتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال انہیں غالب اقبال وغیرہ سے ملا ہو، لیکن اس میں بہت کچھ ان کا اپنا ہے۔ محض 23 سال کی عمر میں وہ اس قسم کے شعر کہتے، 23 سال۔ ہر ذرہ خاکی ہے میرا مونس و ہمدم، دنیا جسے کہتے ہیں وہ کاشانہ ہے میرا۔ دنیا جسے کہتے ہیں، جس جا و خوشی وہ ہے مجھے منزل راحت، جس گھر میں ہو ماتم وہ عزا خانہ ہے میرا۔ جس گوشے دنیا میں پرستش ہو وفا کی، کعبہ ہے وہی اور وہی بت خانہ ہے میرا۔ اور غزل کی زبان میں تو یہ کہا کہ میں خانہ ہے چلتا ہے یہاں سکہ جمہور، سب شاہ و گدا ایک ہیں رندوں کی نظر میں۔ اور اسی مسلک پر وہ آخری سانس تک قائم رہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ جو شاید غلط بھی نہیں، کہ اصلاحی، تبلیغی اور قومی شاعری کا، میں اس پر توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ اصلاحی، تبلیغی اور قومی شاعری کا اسلوب سادہ اور راست نوعیت کا ہوا کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو تخاطب کا انداز سپاٹ، اس لیے اسے معیاری و فنی و تہدار شاعری میں شامل کیا جانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ مخصوص، وہ نرم و نازک جمالیات جو حسن غزل اور سرور عشق میں موجود رہتی ہے، اس کا گزر یہاں کہاں؟ اس پہلو پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت یہاں ممکن نہیں۔ یہاں میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہر صنف سخن اور موضوع سخن کی اپنی مخصوص زبان ہوا کرتی ہے، اور اسی طرز کا اسلوب، پھر اسی نوعیت کی جمالیات جیسے وسیع تصور کو محدود کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ مزاحمتی، عوامی اور زمینی شاعری کو عشقیہ شاعری اور جذباتی شاعری، یا خارجی شاعری، قومی اور عوامی نوعیت کی شاعری کو باطنی احساسات کے حوالے سے آنکنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہوا کرتا، لیکن ہماری معیار پرست تنقید اور تہذیب پسند نقاد ایسی غلطیاں بار بار کرتے رہے ہیں، اور اپنی حقیقی و زمینی شاعری کو وہ مقام و مرتبہ نہ دے سکے جس کی وہ حقدار تھی۔ نذیر اکبر آبادی، حالی، اقبال، چکبست، جوش وغیرہ وہ جیالے اور نرالے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر شعری روایت کا احترام کرتے ہوئے اپنے عہد، اپنے وطن کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف رہے، اور روایتی و بوسیدہ پہلوؤں و رویوں سے انحراف کرتے ہوئے شاعری میں، ادب میں، تنقید میں غیر معمولی انقلابات برپا کیے۔ معشوق و محبوب کے زلف رخسار پر لطیف و نازک شاعری کرنا اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن لیلائے وطن کی زلفوں کو سنوارنا اور شہدائے وطن کو اپنا محبوب و ہیرو سمجھ کر عمدہ و با مقصد شاعری کرنا زیادہ مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں چکبست کے وہ چند اشعار جو انہوں نے اپنے ہیروز کے لیے کہے، جن میں جذبہ تو ہے، اچھی شاعری کے نمونے بھی ہیں۔ گوکھلے سے متعلق کہا، جنازہ ہند کا در سے تیرے نکلتا ہے، سہاگ قوم کا تیری چتا میں جلتا ہے۔ اسی طرح سے تلک کے لیے، رانا ڈے کے لیے، بشن نارائن در کے لیے میں اشعار چھوڑ رہا ہوں۔ نظم برق ایک بیوہ عورت کے لیے لکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ محبوب اور بیوہ کے کردار میں جو فرق ہونا چاہیے وہ فرق اسلوب میں تو آئے گا ہی۔ 1917 میں ایک بیوہ لڑکی کی شادی آگرے میں ہوئی۔ چکبست نے جوش محبت اور شدت مسرت میں ڈوب کر کہا، کل جسے عین لطافت میں خزاں نے لوٹا، آج اس باغ کا شاداب ہے بوٹا بوٹا، اور 5-6 شعر ہیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ایک غیر معمولی قدم ہے جو اٹھا اور آگے بڑھ کر پوری ترقی پسند شاعری میں پھیل گیا اور اشتراکی جمالیات کا جز بن گیا۔ ترقی پسند نقاد احتشام حسین نے غلط نہیں کہا، کوئی تحریک
جو تہذیب و تمدن کو وقت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے سیاستدانوں اور مدبروں کی زبان سے نکلتی ہے، شاعر کے ہاتھ پہنچ کر ادبی حقیقت بن جاتی ہے۔ یہیں سے ہندوستانی سیاست کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ادبیات میں بھی ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ انکوٹ۔ نظم پھول مالا میں جس طرح قوم کی لڑکیوں سے خطاب کیا، یہ تہذیب اودھ کے اس دور میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے چکبس کو میں صرف قومی شاعری نہیں بلکہ انحرافی اور تھینک یو بیٹا انحرافی اور باغی شاعروں میں شمار کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ لہر کے خلاف چلے تھے اور تمام تر چیلنجز کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ لکھنؤ کے عاشقانہ ماحول میں کہے گئے یہ اشعار دیکھیے، کہاں محبوب کی زلفیں ان کے رخسار لب و رخسار، اور کہاں یہ شعر، روش خام پہ مردوں کے نہ جانا ہرگز، داغ تعلیم میں اپنی نہ لگانا ہرگز، رنگ ہیں جن میں مگر بوئے وفا کچھ بھی نہیں، ایسے پھولوں سے نہ گھر اپنا سجانا ہرگز۔ اور یہ دو شعر تو مشہور ہو گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے۔ خود پرستی کو لقب دیتے ہیں آزادی کا، ایسے اخلاق پہ ایمان نہ لانا ہرگز، ہم تمہیں بھول گئے اس کی سزا پاتے ہیں، تم ذرا اپنے تئیں بھول نہ جانا ہرگز۔ لڑکی ہو یا بیوی یہ تو پھر بھی انسان ہیں، چکبس تو جانور یعنی گائے پر بھی نظم کہتے ہیں، تو اس میں بھی ایک مخصوص جذباتیت، کیفیت اور شعریت ہوتی ہے۔ ایسے اشعار کہنا ایک چیلنج سے کم نہیں۔ تو وہ مخلوق ہے خلقت میں نہیں جس کے گناہ، لی ہے قالب میں تیرے روح محبت نے پناہ، تیری صورت سے آیا ہوتی ہے انسان کی چاہ، رز بھری آنکھ سموئی ہوئی امرت میں نگاہ، نقش ہے دل پہ میرے موہنی صورت تیری، خوب دنیا کے شوالے میں ہے مورت تیری۔ اور یہ بند دیکھیے، یہ تو شورۂ آفاق ہو گیا۔ صاحب دل تجھے تصویر وفا کہتے ہیں، چشمہ فیض خدا مرد خدا کہتے ہیں، ماں تجھے کہتے ہیں ہندو تو بجا کہتے ہیں، آج کون ہے جس نے تیرے دودھ سے منہ پھیرا ہے، آج اس قوم کی رگ رگ میں لہو تیرا ہے۔ اس قسم کی زمینی و قومی شاعری کو غزل کی جمالیات اور شعریات سے جانچنا اور پرکھنا کس قدر مناسب ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم بار بار غلطی کر آئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اردو تنقید، بڑا جرأت مندانہ جملہ ہے، معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، کہ سچ تو یہ ہے کہ اردو شاعری نے عوامی شاعری، قومی شاعری کی بوتیقہ ہی نہیں بنائی، اور غلط آلوں سے صحیح شاعری کو پرکھتے رہے اور غلط فیصلے کرتے رہے۔ اسی لیے نذیر اکبر آبادی سے لے کر چکبس تک کی قومی اور عوامی شاعری کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر پائے، جبکہ سچ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں یہی لوگ انسان اور ہندوستان کے شاعر ہیں، جنہوں نے اردو شاعری کو ایران اور توران سے باہر نکال کر ہندوستان کی اصل مٹی سے جوڑا اور زمینی تشبیہوں اور استعاروں سے مالا مال کیا۔ منشی دیا نارام نگم نے غلط نہیں لکھا ہے، میں کوٹیشن چھوڑ رہا ہوں۔ اس خیال کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کے بعد چکبس دوسرے اہم شاعر ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو ہندو کلچر، ہندو فلسفے سے روشناس کرایا، بیش بہا اضافہ کیا۔ لیکن دونوں ہی شاعر اردو کی معیار پرست تہذیب و تنقید سے دور دور ہی رہے۔ جہاں شاعری محبوب کے خط و خال کو پڑھنے میں، جہاں شعراء محبوب کے خط و خال کو پڑھنے میں مصروف ہوں، وہاں کسے فرصت کی رامائن کا ایک سین پڑھے، قوم کی فریاد سنے، وطن کا راگ سنے، جلوہ معرفت کو پڑھے جو خالص ویدک فلسفے پر کہی ہوئی نظم ہے۔ چکبس قومی شاعر کے طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ اس مقالے میں نے ان کی قومی و وطنی شاعری پہ گفتگو ذرا کم کی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کی قومی شاعری محض خارجی جذبات کی انگڑائیاں نہیں ہیں، لمحات کا قرض بھی نہیں، بلکہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔ ہندوستان کی کسی بھی نوعیت کی تحریک آزادی
چک کی شاعری کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی۔ کالیداس گپتا نے کہا ہے، میں وہ کوٹیشن چھوڑ رہا ہوں اور آخری صفحہ، چک شاعری کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن شاعری ذہن کی خوراک تو ہوتی ہے، پیٹ کی نہیں۔ پیٹ کے لیے انہیں وکالت کرنی پڑی۔ ان کو ہمیشہ اس بات کا قلق رہا کہ وکالت کی وجہ سے وہ اپنا پورا وقت شعر و ادب کی خدمت میں وقف نہ کر سکے۔ اپنے نجی خطوط میں انہوں نے کئی بار اس امر کی شکایت کی کہ قانونی مشاغل اور شاعری میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں، پھر آپ ہی فرمائیے آگ پانی کو ایک جگہ کس طرح جمع کروں، انکوٹ۔ کم عمری اور وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے چک نے صرف ایک شعری مجموعہ صبح وطن چھوڑا۔ دیوان غالب تو ایک ہی ہے، معیار کا تعلق مقدار سے کہاں ہوتا ہے۔ آج چک کی ایک الگ پہچان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہچان کا تعلق، جملہ سنیے گا، یہ الگ بات ہے کہ اس پہچان کا تعلق لکھنؤ کے شبستان سے کم، ہندوستان کے چمنستان اور ویدک وجدان سے زیادہ ہے۔ اسی لیے ان کا دائرہ فکر و عمل اور تخلیقی وجدان بڑا ہے، کیونکہ اس میں روایتی رومان کم اور تہذیبی ہندوستان زیادہ ہے۔ محبوب کم، انسان زیادہ ہے۔ فراق گورکھپوری کے ان جملوں پر گفتگو تمام کرتا ہوں، وہ جوان مرے اور جوان جیے بھی۔ یہ ایک بہت قابل رشک بات ہے۔ چک نے جس فضا میں آنکھ کھولی وہ صورت سے بدل رہی تھی۔ وہ کوٹیشن لمبا ہے، چھوڑ رہا ہوں۔ فراق کے یہ جملے غور طلب ہیں اور بحث طلب بھی، اس لیے کہ آتش غزل کے شاعر تھے اور انیس مرثیے کے۔ فراق نے کہا کہ ان پر آتش کا اور انیس کا اثر ہے، جو کسی حد تک درست بھی ہے۔ آتش غزل کے شاعر تھے اور انیس مرثیے کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چک کی نظموں میں انیس اور غزلوں میں آتش کی گونج سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی دونوں مدغم بھی ہو جاتے ہیں اور متصادم بھی۔ اس کا کیا کیجیے کہ اسی ادغام اور تصادم سے ہی چک کی شاعری کی وحدت اور شناخت قائم ہوتی ہے۔ بہرحال چک نے کم عمر پائی، کم مواد چھوڑا، لیکن وہ اردو شعر و ادب کی تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ انسانی اور ہندوستانی شاعر کے طور پر وہ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہیں گے۔ میرا مقالہ تو یہیں ختم ہوا، مگر میں آپ کا 2 منٹ اور لوں گا کہ میں نے اس مقالے میں ان کی غزلوں پر کوئی بات نہیں کی۔ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ 44 غزلیں ان کی ہیں اور اتنی بے مثال ہیں، اتنی عمدہ ہیں کہ اس میں واقعی آتش کا، غالب کا پورا اثر ہے۔ میں نے صرف غزل پر ایک PhD کرائی الہ آباد سے، ڈاکٹر سنجے کمار نے غزلوں پر ہی PhD کی۔ بہت ضرورت ہے ان غزلوں کو، کم کہا لیکن بہت اچھی غزلیں کہیں۔ میں نے مضامین چک پر بھی بات اس میں نہیں کی، ظاہری کہ ایک مقالے میں یہ سب ممکن نہیں تھا، لیکن آپ ان کے مضامین پڑھیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہی کے شعبے کے سربراہ پروفیسر آفتاب احمد آفاقی نے مضامین چک کا ایک نیا ایڈیشن شائع کیا ہے، جس میں ان کا تقریباً 100 صفحے کا مقدمہ ہے، جو اپنے آپ میں ایک کتاب ہے۔ اس سے پہلے حکم احسان سنو بھائی، جو اپنے آپ میں ایک کتاب ہے مکمل۔ اس سے پہلے اسی شعبے کے سربراہ حکم چند نیّر نے بھی اردو اکیڈمی کے ذریعے مضامین چک ایڈٹ کیا تھا، 4-5 صفحے کا بڑا پھسپھسا مقدمہ۔ لیکن مضامین آپ پڑھیے، اردو شاعری پر، داغ پر پڑھیے، اور جو مقدمہ انہوں نے گلزار نسیم پر لکھا ہے، کس قدر اس نے تو ہنگامہ ہی کھڑا کر دیا خیر اور مارکہ۔ تو یہ سب بھی بڑے اچھے موضوعات ہیں۔ وہ شاعر تو تھے ہی، وکیل بھی تھے، مگر اس سے زیادہ بڑے وہ اسکالر تھے، اور یہ اسکالرشپ کی جو دانشوری کی شروعات ہمارے یہاں چک سے، اقبال سے اور دوسرے لوگوں سے شروع ہوتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چک کا مجموعہ صبح وطن اور چک کے مضامین کا مجموعہ، مضامین چک جو انہوں نے ایڈٹ کیا ہے، اس کی ایک ایک کاپی آپ اپنے پاس ضرور رکھیں کہ یہ کلاسک ہے جو اب دستیاب نہیں ہے۔ میں پھر ایک بار آفتاب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چک جیسے البیلے، سجیلے، نکیلے شاعر پر انہوں نے یہ سیمینار منعقد کیا اور مجھے دعوت دی۔ شکریہ۔
بہت شکریہ سر اس پرمغز کلیدی خطبے کے لیے. اس کلیدی خطبے نے یقیناً اس سیمینار کا ٹون سیٹ کر دیا ہے اور کل کے ٹیکنیکل سیشن میں جب چکبست کی شاعری اور ان کے حیات اور کارنامے کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جب مقالات پیش کیے جائیں گے تو یقیناً ہم سب اس سے مستفیض ہوں گے. انوگرل سیشن، افتتاحی اجلاس اور کلیدی خطبے کا یہ سیشن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے.